ज़ल रुक जाए प्लीज़। वो एकदम उसके जुनून से घबरा गई, जबकि उसकी आंखों के लाल डोरे और ही कहानियाँ सुना रहे थे। 2 साल का हिजर काटा है अरीशा, अब और नहीं। आज तुम चीखो चिल्लाओ जो मर्जी करो, मेरे जज्बात को रोक नहीं सकती। वो एक लम्हे में उसका ब्लाउज खींच के उतारता दूर उछाल गया। अरीशा का सर सीने में अटका, आंखों में आंसू जमा होने लगे। हाथ सीने पे रख के खुद को छुपाना चाहा, जो शाजल को एक आंख न भाया। बीवी हो मेरी, तुम्हें देखने का छूने का पूरा हक है मुझे। उसके बाजू हटाता शिद्दत से बोलते उसकी ब्यूटी बॉन्ड पे अपने दांत गाड़ गया कि उसकी सिसकियां रोना सुनता वो एकदम घबराता। आज एक कंपनी में फिर से इंटरव्यू देते हुए मायूसी से वो घर वापस लौटी थी। वो जानती थी कि ये जॉब भी उसको नहीं मिलेगी। इतनी कम तालीम पे कोई भी कंपनी इसको जॉब देने के लिए तैयार ना थी, जबकि घर में उसका कुल असासा उसकी माँ थी, जो कि अब एक कैंसर पेशेंट थी। पहले तो वो कुछ और भी करके घर का निज़ाम चला रही थी, लेकिन अब वो लंच बॉक्स भी नहीं तैयार कर सकती थी, क्योंकि अब उनके बस की बात ही ना रही। ऐसे में ऋषा ज़्यादा परेशान हो गई थी। एक तरफ माँ थी और दूसरी तरफ उसकी पढ़ाई। अब वो पढ़ाई को दिमाग से निकालती माँ की जानिब मुतवज्जा हो गई। अम्मी, आपने खाना खाया? वो परेशानी से पूछ रही थी। अरे बेटा, खा लिया था, मेरी फिक्र ना किया कर। अरीशा वो उठ के बैठती यसीर से बोली। अम्मी, दवाई नहीं लिया होगी आना, इसीलिए तबीयत खराब हो रही है। अरीशा ने जल्दी से उठते इन्हें दवाई थमा दी, तो वो आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगी। उनका दिल किया कि आज वो उसे उसकी इजाज़त से जुड़ा सारा सच बता दे, लेकिन फिर डर गई थी कि कहीं वो उन्हें इस हाल में छोड़ के चली ना जाए। वो आज फिर खुद गर्ज हो रही थी, जैसे 19 साल पहले हुई थी। आप आराम करें, कल आपको डॉक्टर के पास ले चलूंगी। और इन्हें प्यार से लिटाते बोली। डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे होने चाहिए ऋषा, आप फिक्र न करें, सब हो जाएगा। अब आप आराम करें। अरीशा ने लुटाते खुद बाहर आ गई। आंखों में आंसू भल भल के बाहर आने को बेताब थे। उसके पास एक आखिरी निशानी थी, इस मोहब्बत की जो उसे उसकी मोहब्बत से मिली थी। हाँ, उसने अब तक वो ब्रेसलेट पहन के रखा था। वो नहीं चाहती थी कि गोल्ड का वो ब्रेसलेट वो कहीं भी खो दे, लेकिन अब वो उसे बेचने वाली थी। एक दुख भरी आह भरते आसमान की जानिब देखा। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मैं क्या करूं? वो अपने आंसू पोंछती आजान की आवाज़ों पे वजू बनाने के लिए चलेगी। बड़ी सी गाड़ी अरमानी होटल के बड़े से गैराज में आके रुकी थी। ड्राइवर ने गाड़ी से बाहर निकलते फौरन गाड़ी का दरवाज़ा खोला। वो बड़े क्रूफर्ट से गाड़ी से बाहर निकलता एक निगाह अपने इर्द गिर्द डालता, ब्लैक चश्मा की ओट से अपनी सेक्रेटरी और गार्ड्स को देखा, और अपने कोट के बटन को एक हाथ से बंद करता अपने होटल के अंदर दाखिल हुआ, जहां पूरा अमला अलर्ट हुआ था। हाँ, जहां से वो गुजर रहा था, अपनी पर्सनैलिटी से सबको मरूब किया जा रहा था। वो दुनिया में रहने वाला एक ऐसा इंसान था जिसके अंदर एक पूरी दुनिया बसती थी। वो मोहब्बत में मार खाए, मोहब्बत का डसा हुआ कोई और नहीं, सैयद शाजुल शाह था, जिसकी खूबसूरती और दिलकशी का हर कोई ही दीवाना था। सुर को सफ़ेद रंगत, हल्की भूरी बियर्ड और माथे पे बड़े सल्क बाल और उनके नीचे 2 बल, नाबीला बोपे, घनी मूछें, सिक्स पैक्स, चट्टानी सीना जो इन 2 सालों में जम जाने से मजीद दिलकश हो गया था। उसकी गर्दन के पीछे बना एक टैटू था, एक अल्फ़ाबेट था जिसे मजीद बर्बाद कर दिया गया था। उस तरह का एक टैटू उसके दिल के मुकाम पे भी था, जिसके बाद में शाहज़ल शाह ने बहुत बुरी तरह बर्बादी निकाली थी। वो अल्फ़ाबेट तो कहीं छुप ही गया, लेकिन उसके ख़त्म करने के बजाय उसे अपने जिस्म का नासूर बना चुका था। एक ऐसा ज़ख्म जो सारी ज़िंदगी नहीं भरना था। और आज की मीटिंग होटल में होने वाले इवेंट्स की डिटेल्स ले रहा था। पेपर वेट को घुमाता वो और ही ख्यालों में घुमा था, लेकिन सेक्रेटरी की बताई गई एक एक बात उसे हर्फ ब हर्फ याद थी। उसका IQ लेवल इंतहा का तेज़ था। मिस्टर अनफार, लास्ट वाली मीटिंग आज कैंसिल कर दें। जी सर। मिस्टर अनफार हैरान हुए, क्योंकि वो मीटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आज ना होती तो एक बहुत बड़ी डील हाथ से निकल जानी थी। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी की बर्थडे का इवेंट था, जो स्पेशली अरमानी होटल में मुनक्कद होना था। इस सिलसिले में वो मीटिंग थी जिसे शाज़ल कैंसिल कर रहा था। कोई इश्यू मिस्टर अनवर? शाज़ल ने आईब्रो चुकाते सर्द लहजे में पूछा। नो सर। वो घबराते हुए चुप हो गया। ओके, गो नाउ। वो अपनी चेयर को घुमा के अब लैपटॉप खोलने लगा कि उसके खास डिटेक्टिव का फ़ोन आया कि सर, जो ब्रेसलेट आपने बताया था ना, सेम वैसा ही ब्रेसलेट ज्वेलरी शॉप में बेचने के लिए एक लड़की आई है। मुकाबिल की बात सुनते शाज़ल के मसल्स बुरी तरह स्ट्रेच हुए थे। सख्ती से अपनी आंखें मीचे और लब भींचते गहरा सांस भर गया। इस लड़की को फॉलो करो और ब्रेसलेट मुझ तक पहुंचाओ। अगला हुक्मनामा जारी करते हुए कॉल काट गया। माजी का वह हिस्सा आज भी उसके दिल और दिमाग में पहले दिन की तरह ताज़ा था। एक पल के लिए वो उसे भूल नहीं पाया था, जो आज उसके प्यार की दी निशानी को बेचने चली थी। शाजल के दिल में छन्नाके से कुछ टूटा था। शायद वो भरम था जो इतने अरसे से कायम था, आज वो टूट गया। वो मजबूत आज़ाब का मालिक शाजल शाह अंदर ही अंदर टूट गया था।
عریشہ ماں کو ہاسپٹل سے گھر لے آئی تھی، جن کی حالت رات کو اچانک ہی بگڑ گئی تھی۔ کل مارکیٹ جب وہ بریسلیٹ سیل کرنے گئی تو ابھی ٹھیک سے ریٹ بھی نہیں بن پایا تھا کہ سلمہ آنٹی کی کال آنے لگی۔ ان کی بات سنتے بنا بریسلیٹ سیل کیا مارکیٹ سے نکلتی ہاسپٹل پہنچی، جہاں سلمہ آنٹی کا چھوٹا بیٹا ضمیر اس کی والدہ کو ہاسپٹل لایا تھا۔ اس کی والدہ سیدہ بیگم ICU میں تھی۔ آپ کو ان کی کیئر کرنی چاہیے اور ان کے ٹیسٹ کروا کے ان کا علاج شروع کریں، ورنہ یہ دھیرے دھیرے نہیں بہت جلد موت کی منہ میں چلی جائیں گی۔ دن کی ڈاکٹر کی بات یاد کرتے عریشہ نے سسکاری روکی۔ اس وقت وہ گھر پہ تھی، کچھ دیر پہلے ہی ماں کی ڈسچارج کروا کے گھر لائی۔ عریشہ نے ماں کی جانب دیکھا جو اب دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی اور ان پہ پڑھ پڑھ کے پھونکے لگا رہی تھی۔ آج اسے بہت زیادہ اکیلے پن کا احساس ہو رہا تھا۔ عریشہ باپ کی وفات کے بعد گھر کی اکلوتی بیٹی ہونے کے ناطے وقت سے پہلے ہی بڑی اور سمجھدار ہو گئی تھی۔ باپ کی کسی بہن بھائی نے ساتھ نہ دیا، نہ ہی ماں کے۔ غریبوں کے تو سائے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، یہ تو وقت کے فرعون ہوتے ہیں جن کی امیری نے غریب رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیا۔ دادا جب تک تھے تو وہ کچھ نہ کچھ رقم عریشہ کی ماں کو دے جاتے، لیکن ان کی وفات کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس سب کے ساتھ عریشہ کو اپنی تعلیم جاری رکھنا محال لگ رہا تھا۔ ایسے میں ان کی ایک پڑوسن تھی سلمہ آنٹی، بہت محبت کرنے والی اور ملنسار خاتون تھی وہ۔ مشکل وقت میں جہاں اپنوں نے ساتھ چھوڑا، سلمہ آنٹی نے ہر قدم پہ ان کا ساتھ دیا۔ ابھی وہ اپنی غریبی پہ بیٹھی مزید اللہ سے شکوہ کناں ہوتی کہ دروازے کی بیل پہ چونکی، اٹھ کے دروازہ کھولا۔ سامنے سلمہ آنٹی کو دیکھ چہرے پہ مسکان آئی۔ گندمی رنگت، تیکھے نقش اور مقناطیسی آنکھیں اسے سب سے الگ بناتی تھی، اور جب وہ ہنستی تھی اس کی آنکھوں بھی ہنستی تھی۔ ارے بیٹا، تھوڑی دیر ہو گئی آنے میں، اب کیسی ہے سیدہ؟ سلام دعا کے بعد سلسلہ کلام جوڑا۔ اب بہتر ہے آنٹی، امی سو رہی ہیں، دھیرے سے کہتی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اللہ صحت دے، شفا دے، آمین۔ دعائیں دیتی وہ افسردہ سی ہو گئی۔ اللہ کروٹ کروٹ جنت دے اسلم بھائی کو۔ ان کے ہوتے آج تک کبھی سیدہ کو ہلکا سا بخار بھی نہیں ہوا تھا۔ بہت محبت اور جان چھڑکنے والا بندہ تھا اپنی بیوی پہ۔ بس ایک نہ ایک دن سبھی نے چلے جانا۔ سیدہ بھی تو بہت محبت کرتی تھی نا اپنے شوہر سے، جدائی نے اسے ایسا کر دیا۔ بہت دکھی لہجے میں بولی۔ عریشہ کی آنکھیں بھی نم ہونے لگی۔ بہت پرانی بات تو نہ تھی، وہ کالج میں داخل ہوئی تھی، باپ کی خواہش پہ وہ اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن سب نصیبوں کے کھیل ہیں۔ ایک دن اسے ہی کالج سے لینے جا رہے تھے اور روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی جان چلی گئی۔ ایک قیامت بن کے ٹوٹی تھی اسلم صاحب کی حادثاتی موت۔ کاش یہ امیر لوگ گاڑی سے کسی غریب کو مرنے سے پہلے اس کے گھر بار اور بچوں کا سوچ لیں کہ ان کا کیا ہوگا۔ امیری کے نشے میں وہ تو اللہ کو بھی بلا بیٹھے ہوتے ہیں۔ آنٹی، آپ کے لیے چائے لاؤں؟ باتیں جو تکلیف دینے چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ ارے نہیں بیٹا، یہ تھوڑا سامان لائی تھی، کچھ فروٹس ہیں اور کھانے پینے کا سامان ہے، اب انکار نہیں کرنا، جانتی ہوں کہ تم بہت خوددار باپ کی بیٹی ہو۔ کہتے ہی ساتھ عریشہ کے چہرے کے تاثرات دیکھ وہ ٹوک بھی بیٹھی۔ عریشہ کا سر جھک گیا۔ فکر نہ کرو بیٹا، اللہ بہت کارساز ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا۔ لے، میں تو بتانا ہی بھول گئی۔ ماتھے پہ زور سے ہاتھ چپکا۔ شاذر سے بات ہوئی تھی میری، جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں پہ تمہاری نوکری کا کہا تھا اس نے۔ اچھا آنٹی، کیا کہا پھر شاذر بھائی نے؟ عریشہ پرجوش ہوئی۔ کہہ رہا تھا کہ آج شام میں بتائے گا، تو تم شام کو چکر لگا لینا گھر، اللہ بہتری لائے گا انشاءاللہ۔ عریشہ نے دل سے کہا۔ اچھا میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی، اپنا اور ماں کا خیال رکھنا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بے جھجک کہہ دینا بیٹا، پیار سے اسے کہتی وہ چلی گئی۔ عریشہ دروازہ بند کرتی اندر آ گئی، سامان کو اٹھا کر کچن میں رکھا اور بے اختیار نظریں آسمان پہ چلی گئی۔ وہ کتنا بڑا کارساز ہے۔ ابھی وہ اللہ سے گلے شکوے کر رہی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے کیا سوچ کے بیٹھا ہے۔ واقعی امی صحیح کہتی ہیں، جو نصیبوں میں ہوتا ہے ساتھ بڑھ ڈال کے اللہ ہم تک پہنچا ہی دیتا ہے۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ جس سے امید ہوتی ہے وہاں سے نہیں، وہ اوپر والا کہیں اور سے ہی بندوبست کرتا ہے، کیونکہ نیکی کرنا بھی اللہ جس کے نصیب میں لکھتا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ سب کے نصیبوں میں نیکی کرنے کا جذبہ پیدا کرے، آمین۔ علیشہ یونی سے واپسی پہ شاذر کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ وہ بہت بڑا ہوٹل تھا۔ ریسیپشنسٹ سے شاذر کا پوچھ کر وہ اس تک پہنچ گئی۔ اس نے کافی دیر انتظار کروایا۔ وہ بہت مصروف تھا، لیکن علیشہ کی نوکری لگ گئی تھی، وہ اسی میں خوش ہو گئی تھی۔ کل سے جوائن کرنا تھا، پارٹ ٹائم تھا اور ایکسٹرا ٹائم لگانے سے کمیشن الگ ملنا تھا۔ وہ بہت خوش تھی اور سیلری پیکیج بھی بہت اچھا تھا، اور ہوٹل بھی کافی بڑا تھا۔ وہ بہت ہی خوشی سے گھر پہنچی اور سیدہ بیگم کو یہ خوشخبری سنائی۔ انہوں نے رب کا شکریہ ادا کیا۔ کھانا کھا کے وہ نماز پڑھ کے جلدی فارغ ہو گئی اور ماں کو لے کے باہر آؤٹنگ پہ چلی گئی، اس بات سے انجان کہ وہ ہوٹل کس کا ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ مجھے وہ لڑکی چاہیے ہر حال میں۔ وہ نکل گئی اور تمہیں پتہ نہ چلا۔ شاذل سے انتہا ہی غصہ ہو رہا تھا۔
اس کا بس نہیں چل رہا تھا ہر چیز کو آگ لگا دے۔ 2 سال وہ اس لڑکی سے الگ تھی، محبت کے ٹھکرائے جانے کا درد آج بھی اس کے دل کو کچو کے لگاتا تھا۔ شازل شاہ نے آنکھیں میچی تھی۔ ایک بار میرے ہاتھ لگو عریشہ رجب، پھر دیکھو کیا حال کرتا ہوں تمہارا۔ وہ محبت جو کبھی دل میں موزن تھی، اب اس کی جگہ ڈھیروں نفرت نے لے لی تھی، اور یہ نفرت اسے کہاں لے کے جانے والی تھی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ نوکری کیسی جا رہی ہے بیٹا؟ سیدہ بیگم نے اسے آج یوں خاموش سا دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ ٹھیک بلکہ بہت اچھی۔ وہ ایک دم چونکی اور مسکرا کے بولی، آج میری وہ بیٹی بہت چپ سی ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ سیدہ بیگم کو وہ کچھ صحیح نہ لگی۔ جی مما سب ٹھیک ہے، اب خواہ پریشان نہ ہوں۔ اب وہ کیا بتاتی انہیں کہ وہ کیا جاب کرتی تھی ہوٹل میں، جس وجہ سے وہ اب اپنی عزت نفس کو روز کو چلتی تھی۔ یوں تو وہاں کسی کی ضرورت نہیں کہ کوئی بدتمیزی کرے، لیکن ایک ویٹرس کی جاب سے وہ اندر ہی اندر اپنا سارا اعتماد کھوتی جا رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہ تھا کہ ایک دن وہ یوں لوگوں کے سامنے کھانا پیش کرے گی، اور تب تو بہت مشکل ہوتا جب اندر سے انسان ٹوٹا ہو اور چہرے پہ مسکراہٹ ہو، لیکن پھر بھی وہ اللہ سے نا امید نہ ہوئی تھی۔ شازل شاہ ہوٹل کے گراؤنڈ فلور پہ راؤنڈ پہ تھا کہ کھانے کی کوالٹی شکایت ملی تھی، اس لیے وہ ایک بار خود چیک کرنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ نیچے سے اوپر جاتا واپس لفٹ کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ ایک طرف سے آتے شور کی آواز پہ وہ تھما۔ اس کے قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ وہی آواز جسے وہ کب سے سننے کو ترس رہا تھا، وہ انہی قدموں پہ اس کی جانب پلٹا۔ وہ وہی تھی، بہت سے حساب اس سے باقی تھے، لیکن محبت اب بھی اپنی جگہ پہ تھی۔ کیا ہوا؟ ندا رو کیوں رہی ہو؟ علیشہ ایک ویٹرس کو روتا واپس آتا دیکھ اس کے پاس آئی۔ وہ سامنے ٹیبل پہ وہ جو لڑکے ہیں نا بہت بدتمیزی کر رہے ہیں، کیا کہا انہوں نے؟ عائشہ نے ان کی طرف دیکھتے غصے سے پوچھا۔ مجھے ٹچ کیا، وہ باقاعدہ رو دی۔ عائشہ نے غصے سے لب بھینچے۔ وہ لڑکے ابھی شور و غل میں مصروف تھے کہ ویٹرس کم ہیئر، اس بدتمیز لڑکے نے پھر سے پکارا، جبکہ ندا جاتے ہوئے اب ڈر رہی تھی۔ اسٹاپ، تم رکو، میں جاتی ہوں۔ عائشہ نے دانت پیستے، لیکن وہ بدتمیزی کریں گے۔ عائشہ تم نے کچھ کہا تو نوکری چلی جائے گی۔ ایک اور لڑکی نے ڈرتے ہوئے روکا۔ عائشہ نے اسے گھورا۔ کیوں، ہم غریب لڑکیاں ہیں تو ہماری کوئی عزت نہیں؟ خود کو پلیٹ میں سجا کے پیش کر دیں ان لفنگوں کو۔ غصے سے عائشہ کا چہرہ لال ہو رہا تھا، لیکن ندا نے بھی روکنا چاہا۔ بیٹی نے وہیں کھڑا کیے وہ ان لڑکوں تک آئی، جو تعداد میں 4 تھے۔ یس سر، کین آئی ہیلپ یو؟ بہت احترام سے کہا، لیکن لہجے کی سختی پہ قابو نہ رکھ پائی۔ تم بھی آ سکتی ہو، تم بھی کم خوبصورت تو نہیں، کہتے اس نے کہکا لگایا۔ ساتھ میں علیشہ کے کندھے کو ٹچ بھی کیا۔ وہیں علیشہ کا صبر ٹوٹا اور پاس پڑی ٹیبل پہ جوس کا گلاس اٹھایا اور سارا جوس اس کے منہ پہ اچھال دیا۔ ایک پل کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ تیری اتنی جرت؟ وہ لڑکا غصے سے اٹھا۔ عائشہ نے اسے کوئی موقع دیے بغیر زور سے پیچھے دھکا دیا۔ وہ الٹتا ہوا چیئر پہ جا گرا۔ اس کے باقی کے دوست بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ شدت جذبات کی وجہ سے علیشہ کچھ بول نہ پا رہی تھی۔ تقریباً سبھی عملہ اکٹھا ہو گیا۔ تو جانتی ہیں تو نے کس سے دھکا دیا؟ تیری تو خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا، ورنہ اپنی ٹانگوں پہ واپس نہیں جا سکو گے۔ اچانک سے شازل کی غصے سے بھری آواز سنتے سبھی وہاں تھمے، جبکہ علیشہ تو اگلا سانس لینا بھول گئی تھی۔ پلٹنا تو دور کی بات تھی، وہ وہیں سکتے میں گئی۔ یہ وہ آواز تھی جسے وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اپنے قدموں پہ چل کے نہ جا سکو گے، سرد آواز میں کہتا ہوا علیشہ اور اس لڑکے کے بیچ میں جا کھڑا ہوا۔ علیشہ کی نظر اس کی چوڑی پشت پہ پڑی۔ دھوپ میں گھنی چھاؤں کا احساس سا جاگا۔ جانتے ہو ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور اس نے مجھے دھکا دیا۔ وہ بڑکا تھا۔ شازل کے بیچ میں دیوار بن جانے سے وہ بڑکا تھا، یہ جانے بنا کہ وہ کون ہے۔ شریف ہونے کے باوجود میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ میرے عملے کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی کرے۔ اپنی ویسٹ پہ ہاتھ رکھے پرسکون لیکن سخت لہجے میں کہا۔ سیکیورٹی، شازل نے اونچی آواز میں پکارا تو ایک لمحے میں 3 سیکیورٹی گارڈز وہاں آ پہنچے۔ ان کو باعزت طریقے سے باہر چھوڑ کے آؤ۔ آواز میں رعب واضح تھا۔ دیکھ لوں گا۔ وہ لڑکا اپنی دوستوں کے ساتھ پھنکارتا ہوا باہر نکلا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ شازل نے اسے کہاں بھیجا ہے۔ وہ چاہتا تھا اس کا حشر نشر بگاڑ کے رکھ دیتا، لیکن اس میں ہوٹل کی ریپوٹیشن پہ حرف آتا، اس لیے یہاں تو خاموشی سے معاملہ ختم کر دیا، لیکن ارادہ ان کو اچھی طرح سبق سکھانے کا تھا۔ ان کے جانے کے بعد شازل شاہ علیشہ کی طرف پلٹا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پہ اٹھی۔ ایک کی نظروں میں درد، غصہ اور نفرت تھی، تو دوسرے کی نظروں میں ڈر اور خوف۔ غلفام، فیمل اسٹاف کا حساب کتاب کلیئر کر کے میرے آفس میں بھیجو۔ ایک کڑی نظر علیشہ پہ ڈالتے ہوئے وہاں سے ہٹ گیا۔ کہیں بھولا بچا ایک آنسو گال پہ ڈھلکایا۔ وہ بنا کچھ کہے ہی چلا گیا تھا۔ ان 2 سالوں میں ایک پل ایسا نہیں تھا جب وہ بھولا ہو۔ علیشہ کا دل تڑپ اٹھا تھا، کیا وہ مجھے پہچانا نہیں؟ خود سے سوال کرتی وہ دل میں ٹیس سے اٹھتی محسوس کر رہی تھی۔ دیکھا، منع کیا تھا نا، کچھ نہ کہو، اب سب کی نوکری چلی جائے گی، ایک لڑکی نے ناگواری سے کہا۔ علیشہ کا سر جھکا اور وہاں سے وہ ہٹ گئی۔ یونیفارم چینج کرتے اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات تھی کہ کسی طرح وہ باقی سب کی جاب بحال کروا دے، بھلے اسے نوکری سے نکال دیا جائے۔ یہی سوچتی ہوئے باہر آئی۔ مس علیشہ سر آپ کو آفس میں بلا رہے ہیں۔ علیشہ کے دل کی دھڑکن میں انتشار برپا ہوا۔ وہ شازل کا سامنا کیسے کرے گی؟
وہ یہی سوچتے اپنے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کرنے لگی اور ہمت کرتی شاہزل شاہ کے آفس میں انٹر ہوئی۔ وہ سامنے چیئر پہ ٹانگ جمائے بیٹھا چہرے کو ہاتھوں کی مٹھیوں میں ٹکائے اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتی وہ سر جھکائے اندر داخل ہوئی۔ مس عریشہ، آپ سر؟ شاہ کچھ کہتا کہ عریشہ بول دی۔ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہیں میں اپنی غلطی تسلیم کرتی ہوں۔ ہونٹے پہ زبان پھیرتی نظر اٹھاتی گراتی وہ شاہزل شاہ کو مسمرائز کر رہی تھی۔ وہ آج بھی اتنی طاقت رکھتی تھی کہ شاہزل شاہ کو زیر کر سکے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ سزا بھی صرف مجھے ملے، میری وجہ سے باقی اسٹاف کو جاب سے نہ نکالا جائے۔ کہنے کے ساتھ ہی امید بھری نظروں سے شاہزل شاہ کو دیکھا۔ تو پھر کیا سزا ملنی چاہیے آپ کو آپ کی غلطی کی؟ شاہزل شاہ جو اسے اچھی خبر ہی سنانے والا تھا، اس کی اس بات پہ اسے ایک نئی بات مل گئی۔ آپ مجھے جاب سے نکال سکتے ہیں۔ لہجہ مضبوط تھا لیکن آواز کی لغزش شاہزل شاہ بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ شاہزل شاہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ یہ وہ تو نہیں تھی پر اعتماد، نڈر اور دبنگ سی عریشہ، یہ تو کوئی اور ہی تھی۔ ان 2 سال میں وہ کتنا بدل گئی تھی نا۔ شاہزل شاہ سوچ کے ہی رہ گیا۔ گہری سانس خارج کرتے وہ اٹھتا ہوا اس کے قریب آیا۔ بالکل سامنے کھڑا ہوا عریشہ کی سانسوں کا ارتعاش محسوس کر سکتا تھا۔ بدلہ تو چاہتا ہوں کہ تمہاری غلطی کی تمہیں ایسی سزا دوں کہ دوبارہ پھر سے وہ غلطی نہ دہرا سکو۔ اس کے الفاظ عریشہ کی سماعت سے ٹکرائے تو اس نے پترائی نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنے نزدیک ہو کے بھی وہ بہت دور تھا، پاس وہ نہیں آ سکتا تھا، قریب وہ جا نہیں سکتی تھی۔ آنکھوں کی نمی شاہزل شاہ کے پتھر دل کو کمزور کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے اس کے سحر میں جکڑا جاتا وہ فوراً سے پیچھے ہٹا۔ مس عریشہ، وہ کیا ہے نا، مجھے لوگوں کو نہ یاد رکھنے کی عادت ہے نہ ان کی غلطیوں کو۔ لاپرواہی سے کہتا وہ اپنی سیٹ کی جانب بڑھا۔ ویٹرس کی جاب کو ہم اس ہوٹل سے ختم کر رہے ہیں، اس لیے جو بھی یہاں لڑکیاں موجود تھیں ان سب کو باقی برانچ میں ایڈجسٹ کر دیا جائے گا۔ اور رہی آپ کی تو مس عریشہ، آپ کی آج سے جاب یہ ہوگی کہ آپ میری پرسنل سیکرٹری کا کام سر انجام دیں گی۔ شاہزل شاہ نے بہت سوچ سمجھ کے اس کے چہرے کو فوکس کرتے اپنی بات مکمل کی۔ عریشہ نے سر جھکا لیا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ خوش ہو ویٹرس کی جاب سے جان چھوٹنے پہ یا شاہزل شاہ کے اب ہر پل کے ساتھ ہونے پہ اپنا حال پہ رحم کھائے۔ زندگی اب اور ہی طرح پلٹا کھانے والی تھی۔ شاہزل کی نگاہ اس کی کلائی کی جانب اٹھی۔ وہ بریسلٹ اس کی کلائی پہ نہیں تھا۔ شاہزل کا دماغ غصے سے بھرا۔ یو مے گو ناؤ۔ وہ غصے سے رخ پھیر گیا تو وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا شاہزل نے کہ جب سامنے آئے گی تو یہ سزا دوں گا، وہ کروں گا۔ اتنے عرصے سے وہ اس کو ڈھونڈ رہا تھا اور آج ملی تو وہ اسے کچھ کہہ نہ سکا۔ وہ خود پہ غصہ تھا، انتہا کا غصہ۔ عریشہ گھر آ چکی تھی۔ بات بات پہ اس کی آنکھوں میں آج پانی جمع ہو جا رہا تھا۔ کچن میں کام کرتے وہ 2 بار چہرہ دھو چکی تھی۔ 2 سال بعد وہ آج یوں ٹکرا جائے گا، اسے کیا خبر تھی۔ دیکھو بہتر ہوگا تم شاہزل کی زندگی سے نکل جاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو 2 گھر برباد ہو جائیں گے، اس کی بہن کا بھی اور اس کا اپنا بھی۔ تم جانتی ہو نا جب وٹا سٹا ہوتا ہے تو ایک کے ساتھ دوسرے کا بھی گھر خراب ہوتا ہے۔ وہ بہت رسان سے عریشہ کو سمجھا رہی تھی اور عریشہ کا دل کس طرح ٹوٹ کے بکھر رہا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ آپ بھی فکر رہیں، آپ کے بیٹے کی زندگی سے میں نکل جاؤں گی، عریشہ نے کھڑے ہوتے مضبوط لہجے میں کہا، جبکہ وہ اندر سے کتنا ٹوٹ چکی تھی وہ ظاہر نہیں کیا۔ بیٹی، میں جانتی ہوں تمہارے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی، لیکن میری مجبوری سمجھنا، مجھے اپنے دونوں بچے بہت عزیز ہے۔ امید کرتی ہوں کہ شاہزل شاہ سے اس بات کا ذکر نہیں کرو گی۔ آخر میں بھی انہوں نے اپنے ہی مطلب کی بات کر کے عریشہ کو چپ ہی کروا دیا۔ وہ اس دن جس ٹوٹے دل سے وہاں سے گھر سے نکلی یہ وہی جانتی تھی۔ عریشہ، بچے کیا ہو گیا ہے؟ سیدہ بیگم نے دودھ کو ابلتے چولہے پہ گرتے دیکھا تو چولہا بند کرتے خیالوں کی دنیا کھوئی۔ عریشہ کو چکھایا۔ اوہ ہو، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ عریشہ شرمندہ ہوئی۔ بیٹا کوئی بات پریشان کر رہی ہے کیا؟ سیدہ بیگم نے پیار سے دیکھا۔ نہیں امی، کچھ بھی تو نہیں۔ امی کیوں آ گئی آپ کچن میں؟ چلے میں چائے لے کے آتی ہوں۔ عریشہ خود کو سنبھال چکی تھی اور سیدہ بیگم کو لیے باہر آئی۔ بیٹا خوش خوش رہا کرو، تم اداس ہوتی ہے تو میرا دل بھی اداس ہو جاتا ہے۔ ارے امی، آپ نہ اداس ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ ہنستی مسکراتی ماں کو باتوں میں لگا چکی تھی، جبکہ دل آج بھی اس کے لیے ہمکتا تھا جسے وہ پا نہیں سکتی تھی۔ دل بڑا کرتے وہ ہوٹل میں داخل ہوئی، جانتی تھی اب زندگی زیادہ تنگ ہونے والی ہے۔ شاہزل شاہ اپنے بدلے لے گا، لیکن کیا ان کی شادی نہیں ہونی تھی؟ دیکھ کے تو عجیب ہی لگ رہا تھا۔ ارے تم بھی کیا سوچنے لگی عریشہ؟ 2 سال پہلے کی بات ہے، انہیں تو تم یاد بھی نہیں ہوگی، تو تمہارا چھوڑ کے جانا کون سا یاد ہوگا؟ وہ اپنی لائف میں آگے بڑھ چکے ہوں گے، تبھی تو کل کوئی سوال جواب نہیں کیا۔ اپنی لائف میں خوش ہوں گے، پتہ نہیں کیسی لڑکی ہوگی۔ عائشہ اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہ رہی تھی، لیکن پھر بھی سوچے گھوم پھر کر وہیں جا ٹک رہی تھی۔ مس عائشہ سر آپ کو آفس میں بلا رہے ہیں۔ مسٹر جنید نے اسے آتے چونکایا، جو ندا کے پاس اس کے کیبن میں بیٹھی تھی۔ ابھی تک اسے اس کی سیٹ نہیں بتائی گئی تھی اور نہ ہی کوئی کام۔
اب شہزاد شاہ کا بلاوا آیا تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھتی اس کے آفس کی جانب بڑھی، اجازت لے کے اندر داخل ہوئی۔ مصروف انداز میں ایک ڈائری اور پین اس کے سامنے رکھا۔ علیشا نے سمجھتے ہوئے اسے فوراً اٹھا لیا۔ نوٹ کر لے ساری میٹنگز۔ کافی دیر سے شاہ علیشا کو سامنے بٹھایا آج کی میٹنگز کے بارے میں بریف کر رہا تھا۔ جی سر۔ سر جھکائے وہ سب کچھ نوٹ کیے جا رہی تھی۔ اوکے گو اینڈ ٹیک اے کپ آف کافی۔ نیو آرڈر لگایا۔ علیشا نے ایک لفظ بھی جواب میں نہ کہا اور کافی بنانے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد لوٹ آئی، کافی کا مگ ٹیبل پہ رکھا اور واپس سر جھکا کے بیٹھ گئی۔ شاہ نے اسے دیکھتے کافی کا مگ اٹھایا لیکن پہلے گھونٹ ہی چھوڑ دیا۔ کافی بالکل بھی صحیح نہیں بنی۔ شاہ کو غصہ آیا۔ مس علیشا، کیا آپ نے فرسٹ ٹائم کافی بنائی ہے؟ تنزیہ پوچھا۔ علیشا نے سر اٹھایا۔ جی سر، صحیح نہیں بنی، میں اور بنا لاتی ہوں، کہتی ہے وہ جلد موٹی۔ اسٹاپ اٹ۔ شاہ دبے دبے غصے میں چل رہا۔ اب آپ بار بار کافی بنائیں گی اور کافی کے مگ میرے ٹیبل پہ اکٹھے کر دی جائیں گی؟ نو سر، میں آئندہ دھیان۔ نو منمنائی۔ پیے اسے، سخت لہجے میں کہا۔ علیشا کو لگے اسے سننے میں غلطی تو نہیں ہوئی۔ سنا نہیں آپ نے مس علیشا؟ شاہ نے اب کی اونچی آواز میں کہا تو علیشا نے ہڑبڑاتے کافی کا مگ اٹھا لیا۔ پیے اسے۔ شاہ نے اپنی بات پہ زور دیا۔ علیشا کو کافی پسند نہیں تھی، نہ کبھی اس نے پی کہ اس کا ٹیسٹ پتا ہو، لیکن وہ یہ جانتی تھی کہ کافی کڑوی ہوتی ہے اور کڑوے لگی سے پیتے ہیں۔ علیشا نے مرتی کیا نہ کرتی کافی کا مگ لبوں سے لگائے لیکن ایک گھونٹ ہی پی سکی، وہ انتہائی کڑوی تھی۔ فنش اٹ۔ اسے رکتا دیکھ شاذل نے اونچی آواز میں کہا تو وہ پھر سے کڑوی کافی کو لبوں سے لگا گئی، لیکن اس بار کافی نے اندر جانے سے ہی انکار کر دیا۔ مدد طلب نظروں سے سامنے بڑے شخص کو دیکھا جس نے اس کے لیے اچھی سزا سوچی تھی۔ جلدی ختم کرے، ایسے اور بھی کام ہیں۔ کہنے کا انداز ایسا تھا کہ جسے کوئی بھی بہت بڑی بات نہ ہو، لیکن علیشا بھی اپنے نام کی ایک تھی، اس نے بھی کافی کو منہ میں ہی رکھا اور واش روم کی جانب بھاگی۔ شاذل نے ماتھے پہ تیوری ڈالے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی جسے کوئی بہت بڑا مار کا سر انجام دیا ہو۔ مس علیشا، کافی ابھی بھی وہیں موجود ہے؟ شاذل نے دھیان ڈلوایا۔ سوری سر، آئی کانٹ۔ ادان پیستی بولی۔ واٹ ڈو یو مین؟ بنانی آتی نہیں تھی تو کسی سے پوچھ لینا تھا نا، سب کچھ خراب کرنا ضروری تھا؟ شاذل نے اٹھتے سخت لہجے میں اس سے کہا۔ علیشا گھبرا سی گئی۔ شاذل شاہ نے کافی کا مگ اٹھایا اور اس کے قریب آیا۔ پیو اسے۔ زبردستی اس کے لبوں سے لگایا۔ علیشا نے ایک شکوا کے نہ نگاہ اس پر ڈالی اور منہ کھول لیا۔ شاذل نے اس کی آنکھوں کی نمی کی پرواہ کیے بنا ساری کافی اس کے منہ میں ڈال دی۔ اچانک سے اسے زور کی اپکائی اور وہ پھر سے واش روم کی طرف بھاگی۔ شاذل نے پھر دانت پیسے اور کافی دیر گزرنے کے بعد جب وہ واپس نہ آئی تو اس کے پیچھے گیا۔ وہ زمین میں گری ہوئی تھی۔ شاذل کا دل پوری طرح دھڑکا۔ جھٹ سے آگے بڑھ کے اسے اٹھایا۔ علیشا اٹھو، آنکھیں کھولو۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس کے گال تھپکے لیکن وہ نہ اٹھی۔ اسے پریشانی میں سے اٹھائے باہر آیا اور آفس سے متعلقہ روم میں اسے لے جا کے بیڈ میں لٹایا جو اس کا اپنے پرسنل تھا۔ علیشا آنکھیں کھولو، اس پہ پانی کی چند قطرے ڈالے تو وہ ہڑبڑا کر دھیرے سے آنکھیں واقعی۔ شاذل نے لمبا سانس خارج کیا۔ آنکھیں کھولتے شاذل کو اپنے اوپر جھکے پایا تو بری طرح کرنٹ کھا کے پیچھے ہٹی اور اس بات نے شاذل کو مزید غصہ دلایا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ ایک تو تمہاری مدد کی، اوپر سے ایسے بیہیو کر رہی ہو جیسے پتہ نہیں کیا کر دیا میں نے۔ شاذل نے اسے خوب غصے میں سنا دی۔ یہ سب ہوا بھی آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ مجھے کافی نہیں پسند۔ آپ نے جان بوجھ کے علیشا کی آنکھیں جھلملا گئی لیکن لہجہ سخت تھا۔ شاذل نے ماتھے پہ بل ڈال کے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی پسند ناپسند یاد رکھنے کے لیے اسے بندے کو بھی یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے نا؟ شاذل کے لہجے کی جلن علیشا سے چھپی نہ رہ سکی۔ لب بھینچے وہ اس سے روم سے باہر نکلی اور آفس روم میں آئی۔ شاذل بھی سر جھٹک کے پیچھے ہی آیا لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ شاذل اگنور کرتا اپنے کام میں نمٹانے لگا لیکن اپنا دھیان ایک لمحے کے لیے بھی اس سے ہٹا نہ پایا اور وہ اپنے مضبوط ضبط کو آزماتی اپنی سیٹ پہ بیٹھی شاذل کے لفظوں پہ غور کرتی رہ گئی۔ واقعی صحیح تو کہا، میں نے کون سا یاد ہوں گی جو میری پسند ناپسند کو یاد رکھیں گے۔ آنسو بہہ کے گالوں پہ آ گئے۔ غریب کو تو محبت کرنے کی بھی اجازت نہیں، وہ گرب سے سوچتی جا رہی تھی۔ علیشا آج جلدی ہوٹل آ گئی تھی اور اپنی سیٹ پہ بیٹھی کام کر رہی تھی۔ آج شاذل نے ایک بار بھی اسے آفس میں نہیں بلایا اور وہ مطمئن ہو کے اپنا کام کر رہی تھی۔ سر میں کر لوں گی، آپ پلیز جائیں۔ سر آصف نے اسے کافی زیادہ کام دے دیا تھا۔ اکاؤنٹ کا جتنا کام پینڈنگ تھا وہ سارا اسے دے دیا۔ وہ لب بھینچ کے رہ گئی لیکن ساتھ میں وہ اس کے ساتھ ٹائم بھی سپینڈ کرنا چاہ رہا تھا اور کام کرتے لیپ ٹاپ سے اس کے ہاتھ بھی اپنے ہاتھ رکھا تو علیشا بدک کے پیچھے ہٹی۔ ارے مس علیشا، اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ مل کے کریں گے نا تو جلدی جلدی ہو جائے گا۔ تھوڑا قریب ہوتے محبت بھرے انداز میں کہا۔ نہیں، آپ جائیں، میں کر لوں گی۔ آپ کی بار تھوڑا سختی سے کہا تو وہ لب غصے سے دکھاتا وہاں سے ہٹ گیا۔ علیشا نے سکھ کا سانس لیا اور واپس سیٹ پہ بیٹھی اور کام شروع کیا اور اتنا بیزی ہو گئی کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ ٹائم دیکھا تو احساس ہوا کہ آج تو کافی لیٹ ہو گئی ہوں۔ فوراً کام سمیٹا اور باہر نکلی۔ تقریباً سبھی جا چکے تھے۔
پیون نے بھی 2 دفعہ آ کے اسے جانے کا کہا لیکن اس نے کام کی وجہ سے ٹال دیا۔ اب رات کے 9 بج رہے تو احساس ہوا کہ غلط کیا جو اتنی دیر رکی۔ آٹو کا ویٹ کرتی وہ سڑک پہ کھڑی تھی کہ ایک گاڑی آ کے پاس رکی۔ کافی دیر ہو گئی تھی۔ ٹائم دیکھتا وہ اٹھا اور علیشا کی کیبن کی طرف بڑھا لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ یہ کہاں چلے گئی؟ شاذل پریشان ہوا۔ پیون کے بلا کے پوچھا، سر میم 10 منٹ پہلے ہی نکلی تھی۔ بہت ہی مؤدب انداز میں جواب دیا۔ حد ہوتی ہے، اس کی وجہ سے میں یہاں بیٹھا ہوں اور یہ محترمہ نکل گئی۔ شاذل غصہ ضبط کرتے آفس کی طرف سے باہر نکلا جبکہ چہرے پہ انتہا کی سختی تھی۔ گاڑی کی راہ سے نکالتے روڈ پہ آیا۔ وہ موبائل کو چیک کر رہی تھی جس کی چارجنگ بھی ختم ہو گئی تھی کہ اتنے میں ایک گاڑی پاس رکی تو وہ چونکی۔ کیا ہوا مس علیشا، کوئی پرابلم ہے؟ مسٹر آصف نے گاڑی روکتے فکر مندی سے پوچھا۔ نو سر، نو پرابلم۔ حتی الامکان علیشا نے اپنا لہجہ نارمل رکھا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائی لیکن سڑک پوری سنسان تھی۔ اکا دکا گاڑیاں ہی تھی۔ علیشا نے وہاں سے آگے جانا مناسب سمجھا جہاں تھوڑے لوگوں کا رش تھا۔ ارے کہاں جا رہی ہیں؟ آئے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ آصف نے گاڑی سے باہر نکلتے خدمت پیش کی۔ شکریہ سر، میں چلی جاؤں گی، علیشا نے بنا رکے ہی جواب دیا۔ اتنا بھی کیا ایٹیٹیوڈ میں علیشا؟ آصف کو کافی غصہ آیا تو اسی غصے میں بازو سے پکڑا۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ چھوڑے میرا۔ علیشا کو سخت غصہ آ گیا۔ چلو میرے ساتھ۔ غصے سے کھینچتا تو علیشا کھینچتی چلی گئی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، وہ چلائی لیکن آصف نے پرواہ نہ کی اور ایک تھپڑ رکھ کے اسے دیا جس سے اس کا ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا۔ وہ حیران اور ڈری ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی کہ سارا اعتماد ایک دم سے ڈھہ گیا۔ تیرا تو آج میں بندوبست کرتا ہوں، کہتے ساتھ گاڑی میں دھکا دیا کہ ایک اور گاڑی پاس سے گزری۔ علیشا کی نظر بھی اختیار ادھر تھی۔ اس کی گاڑی کو پہچانتی تھی، ایک مغموم سی امید۔ گاڑی آگے جا کے ریورس ہوئی۔ علیشا نے آصف کو پرے دھکا دیا اور وہاں سے اس گاڑی کی طرف بھاگی۔ آصف کی نظر بھی اس گاڑی پہ جا پڑی۔ گاڑی سے شاذل شاہ اتر کے باہر آیا۔ علیشا اس کی جانب بھاگتی اس کے سینے سے جا لگی اور ضبط کے باوجود زور سے آنکھیں میچ کے رو دی۔ یہ احساس کہ وہ نہ آتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ شاذل نے اس کے اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ بھی اس کے لیے اتنا تڑپا تھا لیکن اسے یوں پھوٹ پھوٹ کے روتا دیکھ وہ بھی سخت پریشان ہوا۔ آصف موقع غنیمت جانتے وہاں سے نکل گیا۔ وہ شاذل شاہ کی نظروں میں آ کے اپنی نوکری نہیں گنوانا چاہتا تھا۔ علیشا دھیرے سے اسے پکارا لیکن اس نے مزید سختی سے اس کی شرٹ کو دبوچ لیا۔ علیش، بہت پیار سے کہا۔ اس کے سینے سے لگی اب ہچکیوں سے رو دی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا لیکن اس نے آنکھیں نہ کھولی اور نہ ہی اس کی شرٹ کو چھوڑا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، جسٹ ریلیکس۔ اسے سنبھالتا وہ کہیں سے بھی ناراض نہیں لگ رہا تھا۔ وہی کیئر، وہی محبت، وہی چاہت۔ علیشا کو وہ آج بھی ویسا ہی لگا۔ علیشا کو لیے وہ گاڑی کے جانے بڑھا اور اسے پیسنجر سیٹ پہ بٹھایا۔ خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ علیشا نے گال پہ آنسو صاف کیے اور اپنی گود میں رکھے ہاتھوں پہ نظر پڑی۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی لرز رہے تھے۔ آنکھیں بند کرتے وہ پھر خود پہ ضبط کھونے لگی۔ علیشا پلیز خاموش ہو جاؤ، کچھ بھی تو نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ گاڑی کا موڑ کاٹتے اس نے علیشا پر نظر ڈالی جو باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک سے شاذل کی نظر اس کے گال پہ جا ٹھہری۔ اس کا گال سوجا ہوا تھا۔ گاڑی جھٹکے سے روکی اور اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ یہ کیا ہوا؟ جرحانہ انداز میں پوچھا۔ علیشا کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی۔ کون تھا وہ؟ تم جانتی ہو؟ شاذل کے سوال ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ علیشا کو سمجھنا ہے کہ اسے آصف کے بارے میں بتایا نہیں۔ بتاؤ مجھے، شاذل غصے سے بولا تو علیشا نے گھبراتے نفی میں سر ہلایا۔ شاذل نے دانت پیستے گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ گھر کا ایڈریس بتاؤ، سپاٹ لہجے میں کہتا ہوا علیشا کو ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گیا۔ گھبراتے سے ایڈریس بتایا۔ جو 2 سال پہلے وہ جس گھر میں رہتی تھی وہ بیچ چکے تھے۔ اب نئے گھر کا شاذل شاہ کو پتہ نہیں تھا۔ گھر کے دروازے پہ گاڑی روکی تو بے اختیار نظر شاذل شاہ پہ جا ٹھہری جو سپاٹ انداز میں سامنے دیکھی جا رہا تھا۔ علیشا نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ آئندہ احتیاط کرنا اور ٹائم سے گھر جانا، بنا اس کی طرف دیکھے سنجیدہ انداز میں کہا۔ علیشا نے سر جھکایا اور باہر نکل گئی۔ اس کے گھر میں انٹر ہوتے ہی شاذل شاہ نے گاڑی آگے بڑھا دی اور علیشا کے جھوٹ بولنے پہ سخت غصہ ہوا جبکہ اس نے آصف کو دیکھ لیا تھا۔ 2 دن وہ لیو پہ رہی۔ بخار کی وجہ سے اس کی طبیعت کافی خراب ہو گئی اور سیدہ بیگم کے ساتھ وہ ہاسپٹل جاتے خود چیک اپ کروا کے میڈیسن لی۔ ان 2 دنوں میں وہ بہت کچھ سوچ چکی تھی۔ جب سے شاذل اس کی زندگی میں واپس لوٹا تھا تب سے ہی وہ بے چین تھی، دماغی طور پہ بری طرح ڈسٹرب۔ اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہ جاب چھوڑ دے گی اور یہ عمل درآمد کرتے وہ ریزائن کرنے کا مؤثم ارادہ کرتے مطمئن ہو گئی۔ شاذل بیٹا، ایک بار ٹھنڈے دل سے سوچو، سارا ایک اچھی لڑکی ہے، اسے ایک چانس تو دیں۔ مسز زہرا خاتون نے بیٹے کو پیار سے کہا۔ مما، آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج آخری بار کہہ رہا ہوں، کوئی شادی نہیں کرنی مجھے۔ وہ آفس جانے کے لیے ریڈی ہو رہا تھا لیکن اس کی والدہ کو اس کا یوں اب تک شادی سے انکار چبھ رہا تھا۔ 2 سال پہلے انہوں نے اس لڑکی کو شاذل کی زندگی سے نکالا تھا تاکہ وہ مڈل کلاس لڑکی کے پیار کی جال سے نکل آئے۔ سارا ان کی دوست کی بیٹی تھی، ویل فیملی سے بلانگ کرتی تھی۔ سارا شاذل کی دوست بھی تھی اور مسز زہرا خاتون چاہتی تھی کہ یہ دوستی اب رشتہ داری میں بدل جائے، پر شاذل کی طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کیا؟ علیشا نے شاذل شاہ کو سامنے اپنا ریزائن لیٹر رکھا۔ میں یہ جاب چھوڑ رہی ہوں۔
بنا شازل کی طرف دیکھے سنجیدگی سے کہا۔ آنکھوں کے لال ڈورے رت جگہ کا پتہ دے رہے تھے۔ شازل نے لیٹر اٹھا کے پڑھا اور ایک قہر نظر اس پر ڈالی اور لیٹر پھاڑ دیا۔ علیشا ہونکوں کی طرح شازل کو دیکھے گئی۔ اس ہوٹل میں جاب شروع کرنے سے پہلے یہاں کے رولز لگتا ہے تم نے پڑھے نہیں۔ پیپر ویٹ کو گھماتا وہ پھر انداز میں بولا۔ کیا مطلب؟ عائشہ کو کچھ ٹھیک نہ لگا۔ تم یہ جاب 6 ماہ سے پہلے نہیں چھوڑ سکتی کسی بھی صورت میں، اور اگر چھوڑو گی تو رولز کے مطابق تمہیں 10 لاکھ جمع کروانے ہوں گے۔ اٹھ کے اس کے پاس آتا اسے سون پھونک رہا تھا۔ ایسا نہیں لکھا تھا کانٹریکٹ میں۔ عائشہ کو وہ کانٹریکٹ یاد آیا۔ حلق تر کرتی بولی۔ انٹرکام پہ مسٹر برائٹ کو اندر بلایا اور کانٹریکٹ کے پیپرز منگوائے جنہیں پڑھ کے عائشہ کی 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ سب دھوکہ تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ شازل شاہ اسے پھنسا رہا تھا۔ آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں، اپنے جھوٹے پیپرز۔ لہجہ نم ہوا تھا۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن تم پروف نہیں کر سکو گی، بہت پرسکون انداز میں کہا۔ بدلے کے لیے آپ اتنا گر جائیں گے کہ سوچا نہ، گرے ہوئے لوگوں کے لیے اتنا تو گرنا ہی پڑ جائے گا کہ کوئی مذاکرہ نہ ہو۔ اسی کے انداز میں جواب دیا۔ عائشہ نے سخت نظروں سے شازل کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، 6 ماہ کی بات ہے نا، میں کروں گی، آپ کر لیں جو کرنا ہے۔ اپنی انا کی تسکین کے لیے آپ کو جو مجھے تکلیف پہنچانی ہے پہنچا لیں۔ آپ کے اندر کے مرد کو سکون آ جائے گا۔ سکون کی بات تو تم کرو ہی مت عائشہ۔ غصے سے اس کے پاس آتا اس کے بازو کو جکڑے دانت پیستے بولا۔ میرا سکون برباد کر کے جس طرح تم سکون سے رہ رہی تھی نا، آئی سویر برباد نہ کر دیا تمہیں تو کہنا۔ اس کے لفظوں میں کتنا زہر بھرا تھا۔ عائشہ تو بس دیکھتی رہ گئی۔ آج وہ ایک نئے شازل سے مل رہی تھی جو صرف نفرت کرنا جانتا تھا۔ انٹرکام بجا تو نظروں کے حصار سے انٹرکام کی طرف بڑھا۔ سر مس سارا آئی ہیں آپ سے ملنے۔ اوکے بھیج دو، کہتے ساتھ ہی عائشہ کی جانے بڑھا۔ آؤٹ فرام مائی روم، سختی سے کہتا وہ عائشہ کی انسلٹ کر گیا۔ اتنے میں سارا اندر داخل ہوئی۔ ہائی شازل، ہاؤ آر یو؟ بہت ماڈرن ڈریس اور انداز میں کہتی شازل شاہ کی جانب بڑھی اور عائشہ سال سے گلے ملی۔ شازل بھی اس سے مسکرا کے ملا۔ ہاؤ آر یو ڈیئر؟ جسٹ ویٹ اے سیکنڈ۔ سارا کو ایکسکیوز کرتا ہوا عائشہ کی جانب بڑھا۔ مس عائشہ پلیز ٹیک 2 کپ آف کافی۔ عائشہ کو کہتا وہ سارا کی جانب متوجہ ہوا۔ عائشہ ہتک کے مارے چہرہ لال ہو گیا اور جھٹکے سے مڑتی روم سے باہر نکل گئی۔ اس کی جاتے ہی جو اسماعیل شازل کی ربو بھی تو ایک دم کہیں جاس ہوئی۔ سارا، بی آن یور لمٹس، نیکسٹ ٹائم دس از یور لاسٹ وارننگ۔ انتہائی سپاٹ لہجے میں کہتا وہ سارا کو ٹھٹکا گیا، لیکن سارا نے کوئی آرگیو نہ کیا۔ شازل جیسا فاسٹ بندہ کب کس مقام پہ کس انسلٹ کر کے رکھ دے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں عائشہ کافی کے 2 مگ لے آئی اور انہیں پیش کیا۔ اس کی آنکھوں کی نمی شازل شاہ کی آنکھوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ کافی کا مگ رکھتے وہ پلٹنے لگی تھی کہ اس کا ہاتھ کافی کے مگ کو لگ گیا اور کافی چھلکی اور سارا کے ڈریس کو خراب کر گئی۔ او یہ کیا تم نے، ایڈیٹ گرل؟ سارا نے اٹھتے غصے سے ڈریس کو صاف کرتے منہ آتے کہا۔ آئی ایم سوری، غلطی سے ہاتھ لگ گیا۔ عائشہ گھبرائی۔ ایڈیٹ یو، یوز لیس گرل، میری ساری ڈریس خراب کر دی۔ آئی ایم سوری میم۔ عائشہ نے رندے لہجے میں پھر سے معافی مانگی۔ واٹ ساری، جانتی بھی ہو کتنے کی ڈریس ہے یہ؟ کبھی دیکھی ہے تو پتا ہوگا نا۔ سارا نے عائشہ کی اچھی خاصی انسلٹ کر دی۔ عائشہ نے ایک شکوہ کنہ نظر خاموش بیٹھے شازل پر ڈالی جو ایکٹی کو صحیح دیکھے جا رہا تھا۔ سوری، ایک بار پھر سے کہتے وہ پلٹی، اندھی کہیں کی، چیپ گرل۔ سارے نے دانت پیسے۔ سارے جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا کام یہی ہوتا ہے، ان کے منہ نہیں لگنا چاہیے۔ شازل کے الفاظ عائشہ کو کسی تیر کی طرح لگے۔ اس کے جاتے قدم تھمے اور گہرا سانس خارج کرتے وہ واپس پلٹی۔ یو آر رائٹ شازل، گھٹیا لوگوں کی یہی نشانی ہے۔ فائٹ دس یوز لیس گرل۔ سارے نے بھی ٹیڑھے میڑے منہ بناتے کہا۔ 1 منٹ۔ عائشہ کی غصے سے بھری آواز سنائی دی اور آگے بڑھتی وہ سارا کے پاس آئی۔ ایک قہر آلود نظر شازل پر ڈالی جو بنا کسی تاثر کے ابھی بھی چیئر پہ ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ پاس بڑی کافی کا مگ اٹھایا اور جو کافی بچی تھی مگ وہ بھی سارا کے منہ پہ زور سے اچھال دی تو کافی کچھ حد تک ٹھنڈی ہو گئی تھی، ورنہ اس کا منہ تو سوج جانا تھا۔ شازل کو اس دن والا سین یاد آ گیا جب عائشہ سے 2 سال بعد ویٹرس کی روپ میں ملاقات ہوئی تھی۔ واٹ دی ہیل از دس یو بچ، خبردار جو گالی نکالی، منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ عائشہ نے انگلی اٹھاتے وارن کیا۔ ہاں ہم غریب ہیں لیکن عزت والے ہیں، آپ امیر ہیں لیکن عزت راز نہیں آئی آپ کو، جو زبان کی جوہر دکھا رہی ہے نا۔ عائشہ نے اچھا خاصا ذلیل کر کے رکھ دیا جبکہ شازل شاہ کے اطمینان میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا۔ شازل دیکھا کیسے اس لڑکی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، اسے ابھی کی ابھی جاب سے نکالو۔ سارا نے شازل سے بہت مان سے کہا۔ یہ مجھے نہیں نکال سکتے۔ اب کی بار عائشہ نے بہت اطمینان سے جواب دیا۔ شازل شاہ، فائر دس گرل، سارا نے اونچی آواز میں کہا جبکہ عائشہ کے چہرے پہ خرختگی دیکھ شازل شاہ کے ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ آپ کچھ بولیں گے نہیں سر؟ بہت دانت پیستے شازل شاہ کو دیکھتے آئیبری چڑھائی۔ شازل شاہ کچھ کہتا کہ وہ جھٹکے سے مڑتی باہر نکل گئی۔ اوف، کتنی بدتمیزی کر کے گئی ہے یہ، اور تم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، ایون 1 سنگل ورڈ۔ سارا نے دکھ سے کہا۔ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کچھ زیادہ ہی چلنے لگی ہے، آئندہ ایسی زبان استعمال کی نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ناؤ جسٹ گو۔ شازل نے اپنا حوصلہ ضبط کرتے سارا کو ہی لتاڑ کے رکھ دیا۔ وہ منہ بناتی باہر نکل گئی۔ عائشہ، رجب، ویلکم بیک ٹو دا ورلڈ۔ ایک مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل اور دماغ میں اب کیا چل رہا تھا۔
وہ ہاسپٹل میں بھاگی جا رہی تھی، اس کی والدہ کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی اور اس کا دل بری طرح لرز رہا تھا۔ امی، وہ ان کو آئی سی یو میں دیکھتی تڑپ گئی۔ اچھا ہوا عریشہ تم آ گئی، سیدہ بیگم نے آنکھوں میں آنسو لے کہا، جبکہ وہاں ایک نفوس اور بھی موجود تھا۔ عریشہ نے ذرا پھیکر سے دیکھا، وہ ایک واضح خطے والی خاتون تھی جن کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے، اور عریشہ کے لیے دہا کی محبت۔ عریشہ، یہ نازیہ ہے، میری بڑی بہن اور تمہاری سگی ماں۔ سیدہ بیگم کے الفاظ پہ عریشہ نے گھبرا کے انہیں دیکھا۔ یہ کیا بول رہی ہیں آپ امی؟ وہ ان کی بات پہ تڑپ اٹھی۔ یہی سچ ہے عریشہ، ہمیں اولاد نہیں ہو رہی تھی، بہت منتوں بعد اولاد ہوئی تو وہ بیٹی اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے واپس لے لی۔ دوسری طرف نازیہ باجی کو بھی اللہ نے بیٹی سے نوازا تھا، وہ تم تھی، ان کی ایک بیٹی پہلے بھی تھی، اس لیے میں نے اور اسلم نے سوچے تمہیں ان سے چھین لیتے ہیں، اور پھر ہم نے تمہیں اغوا کر لیا اور ہم شہر بدل کے یہاں چلے آئے، لیکن قسمت ہمیں واپس یہی لے آئی۔ 19 سال تک ہم نے تمہیں تمہارے باپ سے دور رکھا، ہو سکے تو بیٹا معاف کر دینا، یہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا، اور شاید اسی کی سزا مل رہی کہ آج وہ روتے ہوئے عریشہ کے آگے ہاتھ جوڑ گئی، جبکہ عریشہ کا تو حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن سے لہو نہیں۔ اچانک سے سیدہ بیگم کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی، تو ڈاکٹر نے انہیں آئی سی یو سے باہر نکال دیا۔ عریشہ روتے ہوئے ایک بینچ پر بیٹھی۔ آج ایک بہت بڑی حقیقت کا انکشاف ہوا تھا اس پر، جسے وہ چاہ کے بھی نہیں جھٹلا پا رہی تھی۔ نازیہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے، اس کا رخ اپنے جانب موڑا تو وہ انہیں دیکھنے لگی۔ انہوں نے اپنی باہیں واں کی تو عریشہ ان کے گلے لگ گئی۔ آج اتنے عرصے بعد مسز نازیہ کی ممتا کو سکون ملا، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا انہوں نے عریشہ کو، لیکن آج خود نازیہ نے ایک ان نون نمبر سے انہیں کال ملائی اور ہاسپٹل کا ایڈریس دیتے انہیں ہاسپٹل میں بلوا لیا۔ شوہر حیات نہیں رہے، وہ اکیلی ہی ہاسپٹل پہنچی۔ شاید اللہ کو ان کے حال پہ رحم آ گیا تھا جو انہوں نے ان کی بیٹی ان کو حوالے کر دی۔ سیدہ بیگم کے اچانک انتقال پر عریشہ بہت روئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں اچانک اسے چھوڑ کے گئی۔ ان کی وفات کو آج تیسرا دن تھا اور 3 دن سے لگاتار مسز نازیہ اس کے پاس ہی رکی ہوئی تھی۔ نہ انہوں نے سب اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، نہ وہ خود وہاں سے کہیں گئی۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ ایک بڑی گاڑی روزانہ آتی اور پھر واپس چلے جاتی۔ عریشہ تو ان سے یہ تک نہ پوچھ سکی کہ اس کے بابا بھی ہیں یا نہیں۔ عریشہ کے نمبر پہ آفس سے کال آ رہی تھی جسے اس نے کاٹ دیا، اور نماز پڑھ کے اندر آئی تو مسز نازیہ کی حالت کو اچانک خراب ہوتے دیکھ گھبرائی، شاید ان کی بی پی ڈاؤن ہو گیا تھا۔ عریشہ فوراً ان کی جانب بڑھی۔ آپ کو اپنے گھر واپس چلے جانا چاہیے، عریشہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے آپ کو چھوڑ کے جانا ہوتا تو اب تک چلی جاتی عریشہ، آپ میرے ساتھ چلیں گی تو ہی میں اپنے گھر جاؤں گی، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ کس نے مس عریشہ کی لیو اپروو کی؟ 3 دن کے لیے۔ شازل شاہ آؤٹ آف کنٹری ہو گیا تھا، عریشہ 3 دن سے کام پہ نہیں آئی تھی، وہ آج ہی لوٹا تھا اور اس عریشہ کی غیر حاضری کا علم ہوا۔ سب غصے میں بھرا بیٹھا۔ شازل سر نے فون کیا تھا اور بتایا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے آفس نہیں آئیں گی۔ ماجد نے فوراً وضاحت دی۔ اب کسی بھی ورکر کو چھٹی ایسے دے دی جائے گی؟ تیکھے انداز میں پوچھا۔ سر ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، دھیمے لہجے میں کہا۔ واٹ؟ یہ کب ہوا؟ شازل شاہ ایک دم اٹھتے بولا۔ سر 3 دن ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ ماجد کو بھیج کے وہ عریشہ کے لیے سوچنے لگا، اس کے لیے اسے برا لگ رہا تھا۔ ایک بار ملا تو ان سے ایک عریشہ کو بنا بتا لگے، وہ اس کی یونٹ ٹائم میں اس کے گھر گیا تھا جو اب تک راز ہی تھا۔ موبائل اٹھایا اسے فون کرنے کے لیے، لیکن سوچ کر خود ہی اٹھا اور کیز اٹھاتا باہر نکلا۔ اسے جانا زیادہ بہتر لگا نہ کہ فون کرنا مناسب لگا۔ آپ یہاں سے چلی جائیں، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، عریشہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ یہاں رہ کر آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گی تو یہ آپ کی بھول ہے مسز جاوید، میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی، اٹل لہجے میں کہتے وہ نازیہ بیگم کو سکتے میں ڈال گئی۔ سلمہ خالہ نے اسے اتنا سمجھایا لیکن وہ ایک ہی ضد لگا کے بیٹھی تھی کہ وہ نازیہ بیگم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ عریشہ، میں تمہاری ماں ہوں، تم ایسے کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ نازیہ بیگم نے دکھی انداز میں کہا۔ مجھ سے امیدیں نہ لگائیں پلیز، میں آپ کی کسی امید پہ پورا نہیں اتروں گی، اس لیے مہربانی کرے اور جائیں یہاں سے، خرخت لہجے میں کہا اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ سنبھالے خود کو کہ پیچھے سے سلمہ خالہ کی آواز آئی، بے اختیار ہی پیچھے پلٹی۔ نازیہ بیگم کو بے ہوش گرتا دیکھ فوراً سے پہلے ان تک پہنچی، آنکھیں کھولی۔ کیا ہوا آپ کو؟ عریشہ بہت سخت گھبرائی۔ عریشہ، سب تمہاری فضول کی ضد کی وجہ سے ہو رہا ہے، سگی ماں ہے یہ تمہاری، کتنا تڑپی ہوگی اور تم آج انہیں خود سے محروم رکھ رہی ہو، ایک ماں کو تو کھو چکی ہے کہ اب ان کو بھی کھونا چاہتی ہو؟ سلمہ خالہ نے نرم لہجے میں کہتے اس کی ضمیر کو جھنجھوڑا۔ نہیں، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ فوراً سلمہ خالہ کے سارے نوٹ اٹھاری بمشکل باہر گاڑی تک لائی۔ یہ ان کی ہی گاڑی تھی جب سے وہ یہاں تھی، وہ ڈرائیور گاڑی سمیت یہاں تھا، شاید اسے آرڈر تھا اس لیے وہ بہت مستعدی سے ڈیوٹی دے رہا تھا، اور عریشہ سمجھتی تھی کہ وہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ کیا ہوا میڈم کو؟ نازیہ بیگم کو ان کے سہارے باہر آتا دیکھ وہ فوراً لپکا۔ یہ بے ہوش ہو گئی ہیں، ہاسپٹل لے کے جانا ہے، جلدی کریں، عریشہ نے عجلت سے کہا تو ان کی مدد کرتے نازیہ کو گاڑی میں ڈالا اور گاڑی کو ہاسپٹل کے جانب موڑا۔ عریشہ ساتھ تھی جبکہ سلمہ خالہ ساتھ نہ گئی۔ گاڑی کے جانے کے بعد وہ عریشہ کے گھر کو تالا لگا رہی۔ کسی وقت شازل وہاں پہنچا۔ یہ تالا کیوں لگا ہے؟ عریشہ کہاں ہے؟ گاڑی سے اترتے کسی ڈر کے تحت بنا سلام دعا کے فوراً پوچھا۔
بیٹا عریشہ کی ماں کو لے کے ہاسپٹل گئی ہے۔ سلمیٰ خالہ دھیرے لہجے میں بولی، ہاسپٹل؟ ماں کو لے کے؟ اگر یہ غلط نہیں تو مجھے تو یہ بتایا گیا تھا ان کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ شاذل شاہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، سیدہ بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بہت اچھی خاتون تھی، لیکن وہ عریشہ کی سگی ماں نہ تھی، خالہ تھی۔ اتنا کہتے انہیں احساس ہوا کہ ساری انفارمیشن دیتی جا رہی ہے۔ پوچھ تو لے آخر یہ ہے کون؟ وہ کچھ پوچھتی کہ شاذل شاہ کا موبائل بجنے لگا۔ وہ کال اٹھاتا سائڈ پہ ہو گیا اور پھر واپس پلٹتا ہاسپٹل کا ایڈریس لیتا ہاسپٹل کے نکلے، جہاں اس کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا۔ جیسے ہی وہ ہاسپٹل پہنچے اسے ایک وارڈ میں عریشہ دکھائی دی۔ وہ بنا وقت ضائع کیے اس کے جانے پڑا۔ کہاں کی دشمنی؟ کیسی دشمنی؟ اسے اس حال میں دیکھتا وہ خود پہ ضبط نہ کر سکا اور اس کے قریب جب پہنچا عریشہ اسے پکارا تو اس کی جانب پلٹ لی۔ حیرت سے اسے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ لہجے میں فکر مندی تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ عریشہ بھی حیران ہوئی۔ گھر گیا تھا تمہارے، وہاں پتہ چلا کہ نازیہ آنٹی آپ یہاں ہیں۔ اچانک سے شاذل کی نگاہ بیڈ پہ لیٹی نازیہ بیگم پہ جا ٹھہری۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ جی، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ عریشہ جواب دیتی شاذل نے بول دیا۔ عریشہ نے اسے گھورا۔ یہ سارا کی مدر ہے اور تمہاری؟ شاذل نے بھوے اچکاتے پوچھا۔ شاذل، عریشہ میری بیٹی ہے، نازیہ بیگم کے لہجے میں پیاری پیار تھا اور اس لمحے شاذل نے بے یقینی سے عریشہ کو دیکھا جو سر جھٹک گئی۔ ایسا ناممکن ہے شاذل، میں وہاں گئی تھی تو سارا کا رشتہ لے کے جاؤں گی، اس گمشدہ لڑکی کا نہیں، نہ جانے کہاں پلی بڑی ہے اور اب 19 سال بعد واپس آ گئی اور تمہارا دل بھی اس پہ آ گیا۔ اس سے ظاہرہ خاتون بھڑک گئی۔ ماما، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں شادی کروں تو آپ کو جانا ہوگا، ورنہ اب میں یہ ملک چھوڑ کے گیا تو آئی سویر واپس نہیں آؤں گا۔ شاذل نے سخت لہجے میں دھمکی دی۔ اگر انہوں نے انکار کر دیا؟ آخری حرب اپنایا۔ انکار تو دور کی بات ہے، اگلے ہفتے کی شادی کی ڈیٹ فکس کر کے آ گیا ہوں، انتظار نہیں ہوتا اب مجھے۔ وہ بھی کھوجرے لہجے میں کیا آگے بڑھ گیا اور پھر زہرا خاتون کو مجبوراً نازیہ کے گھر عریشہ کا رشتہ لینے جانا پڑا اور سامنے اسی لڑکی کو دیکھ ان کے پیروں تلے سے زمین نکلی۔ تم؟ وہ حیران ہوئی۔ عریشہ نے دیکھتی ان کے قریب آئی۔ کیا ہوا؟ مجھے تو لگا بھول گئی ہوں گی، پر میں تو آپ کو یاد رہ گئی۔ عریشہ تلخ ہوئی۔ مطلب تم نے شاذل کا پیچھا نہیں چھوڑا؟ وہ نفرت سے بولی۔ میں نہیں، آپ کے بیٹے نے، عریشہ نے غصے سے کہا۔ آپ نے جھوٹ بولا مجھ سے، بیٹی کا گھر بچانا تھا آپ کو، شاذل کی بہن کے نن سے شادی ہونی تھی، کچھ ایسا ہی کہا تھا نا آپ نے، واسطے دیے تھے مجھے، نہیں آپ نے دو محبت کرنے والوں کو جدا کر دیا، گناہ کیا تھا آپ نے۔ عریشہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ زہرا خاتون، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، نازیہ نے لب ہیچے کہا۔ شاذل کی خواہش پہ آئی ہوں اور آج بھی اس لڑکی کا دیوانہ ہے، اور دیکھ لو ان کی دیوانگی کے اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی اللہ نے کیسے ان دونوں کو پھر سے ملا دیا۔ زہرا خاتون گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ ہاں یہ تو ہے، جذبے سچے ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ نازیہ نے عریشہ کا ہاتھ تھامے محبت سے کہا اور پھر شاذل اور عریشہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تاکہ میں اپنے بیٹے کے آگے سرخرو ہو سکوں۔ وہ افسردہ لہجے میں بولی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر عریشہ راضی ہے تو۔ نازیہ نے عریشہ کی جانب دیکھا۔ مجھے اب اس رشتے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ دل پہ پتھر رکھ کے کہتی جا چکی تھی۔ نازیہ بیگم نے زہرا بیگم کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے گہرا سانس بھرا۔ جان سے جاؤ گی عریشہ، اگر سب کچھ بھلا کے ہاتھ آگے بڑھا رہا ہوں تو قدم پیچھے نہیں لے سکتی تم۔ وہ فون پہ اس پہ بھڑکا ہوا تھا۔ میں اپنی زندگی کا فیصلہ اپنی مرضی سے کرنے پہ آزاد ہوں شاذل شاہ۔ وہ بھی غصے سے بھڑکی۔ عریشہ، میں بھی آ رہا ہوں۔ شاذل کا فشار خون بھڑکا تھا۔ کیوں؟ عریشہ بھوکلائی۔ رات کے 10 بج رہے ہیں، تمہارا دماغ ٹھکانے پہ ہے؟ شاذل نے انتہائی تیش کی عالم میں بولا۔ نہیں، آپ نہیں آئیں گے، میں مذاق کر رہی تھی۔ عریشہ جلدی سے بولی۔ واٹ؟ ہاں، وہ اتنا آپ نے مجھے ستایا، وہ گندی گڑی ہوئی کافی بھی تو پلائی تھی میرے سامنے آ کے، نفرت کا دم بھی تو بھرا تھا، میں نے تھوڑی سی سزا دی تو آپ کو؟ عریشہ کی آواز دھیمی ہوئی۔ تمہاری سزا کی تو ایسی کی تیسی، اب تم سے نکاح کے بعد حساب کرتا ہوں۔ شاذل نے خود پہ ضبط کرتے کال کاٹ دی۔ اگر آپ نے کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے کا سوچا تو میں نے انکار کر دینا ہے۔ اسے میسج کرتے وہ اب گھبرا رہی تھی۔ یہ تو اب سہاگ رات کو بتاؤں گا۔ ایک طرف عریشہ کی جان نکلی ہوئی تھی تو دوسری طرف شاذل پرسکون ہوتا مسکرا کے آنکھیں موند گیا۔ عریشہ جاوید بنت محمد جاوید، آپ کا نکاح سید شاذل شاہ ول شہزاد شاہ کے ساتھ 20 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، عریشہ نے دھڑکتے دل سے قبول کہا۔ سید شاذل شاہ ول شہزاد شاہ، آپ کا نکاح عریشہ جاوید بنت محمد جاوید سے 20 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کا یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، دل سے قبول ہے کہتے دعا کے ساتھ سب کے ہاتھ بلند ہوئے، جبکہ سارا اس معجزے پہ حیران تھی۔ محبت سچی ہو تو مل ہی جاتی ہے۔ عزلہ عروسی پہ دلہن بنی بیٹھی وہ شاذل کا انتظار کرتی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی، نہ جانے وہ کیا کرے گا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ چونکی، دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ پاس آنے تک وہ اپنی شیروانی اتار کے ایک طرف کرتے سر کے نیچے کشن رکھ کے نیم دراز ہوا۔ تمہارا کانٹریکٹ 6 ماہ کا بھی پورا نہیں ہوا، کل مجھے آفس میں ملو، شارپ 7 o'clock۔ وہ تھوڑا رعب سے بولا تو عریشہ ماتھے پہ بل ڈالے اپنا گھونگھل اڑاتی بستر سے نیچے اترنے لگی کہ شاذل نے بھگلائے ہوئے اسے کلائی سیدھا میں اپنی طرف کھینچا۔ کہاں جا رہی ہو؟ لہنگا چینج کرنے، ابھی سوؤں گی تو صبح آفس جا سکوں گی نا، ورنہ صبح آنکھ لیٹ کھلے گی تو بہت شور کریں گے۔ وہ پل کی جھپکار کی کہتے ہوئے سیدھا شاذل کے دل میں اتر رہی تھی۔ تمہارے باس کی تو ایسی کی تیسی،
بیوی والا کانٹریکٹ تعمیر کا ہے، پہلے وہ تو پورا کرو۔ اس کی کلائی میں اپنا بریسلٹ دیکھتے ہوئے سرشار ہوتے اس کے لال رنگ سے رنگے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا تو وہ اپنا سانس ہی روک گئی۔ 2 سالوں کی تشنگی مٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اسی حالت میں وہ اسے تکیے پہ گراتے اس کا ایک ایک زیور اتارنے لگا، لیکن اس کے لبوں کا جاں پیتے رہا۔ ذرا سا پیچھے ہوتے وہ اپنی شرٹ اتار کے واپس اس پر آیا۔ جنونی سا ہوا، شاہزاد رک جائے نا۔ وہ ایک دم اس کے جنون سے گھبرا گئی، جبکہ اس کی آنکھوں کے لال ڈوئے اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ 2 سال کا ہجر کاٹا ہے ریشا، اب اور نہیں۔ آج تم چیخو چلاؤ، جو مرضی کرو، تم مجھے نہیں روک پاؤ گی۔ وہ ایک لمحے کو اس کی بلاؤز کو کھولتا اس طرف آیا۔ عریشہ کا سانس سینے پر اٹکا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہاتھ سینے پر رکھ کے خود کو چھپایا جو شازل کو ایک آنکھ نہ پایا۔ بیوی ہو میری اب تمہیں دیکھنے اور چھونے کا حق ہے میرا۔ وہ اس کے بازو سے ہٹاتا اسے شدت سے بولتے اس کی بیوٹی بون تک آیا۔ عریشہ کی سسکیاں اور رونا سنتا وہ ایک دم پیچھے ہٹا۔ کیا ہوا ہے، گھبرا کیوں رہی ہو؟ مجھے گھر جانا ہے، آپ میں جن آ گیا ہے۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں سے بولی تو شازل کا کہکا لگا اور وہ ہنسنے لگا۔ تھوڑی سزا تم نے دی، تھوڑی میں نے، حساب برابر۔ شازل نے ایک آنکھ ونک کرتے مسکراتے ہوئے عریشہ اور اس کے سینے سے بے تحاشا اس میں مکے چڑھنے لگی۔ ڈرا کے رکھ دیا نا تم نے، جان نکل رہی تھی میری۔ اور اس کے سینے پہ منہ چھپائے روئی۔ تم نے بھی تو اس دن میری جان نکالی تھی، اور تمہاری جان تو میں اب نکالوں گا۔ شازل کہتے ہی لائٹس آف کر گیا اور محبت سے اس پہ سایہ فگن ہوا، لیکن اس بار وہ بہت نرمی اور محبت سے اس پہ چھا رہا تھا کہ عریشہ کے چہرے کی مسکان سے آ گئی۔ سچ کہتے ہیں محبت سچی، جذبے پاکیزہ ہوں تو کوئی کتنا زور لگا لے، محبت والے مل ہی جاتے ہیں۔ آج کے ناول تو یہیں تک، امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ جلدی ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔